رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Surah Al-Baqarah, verse 21 to 29. O mankind, worship your Rabb, who created you and created those who came before you. By doing this, you may expect to guard yourself against evil. It is He who has made the earth a floor for you and the sky a canopy, and it is He who sends down rain from the sky for the growth of fruits for your sustenance. Therefore, do not knowingly set up rivals to Allah. If you are in doubt as to whether the revelations which we have sent to our servant Muhammad sallallahu alaihi wasallam are from us or not, then produce one surah like this and call your witnesses, gods that you call upon, besides Allah to assist you if you are right in your claim, but if you are unable to do so, and you can never do so, then fear the hellfire, whose fuel is men and stones, which is prepared for the unbelievers. Give glad tidings to those who believe in this book, and do good deeds in accordance with its teachings, that for them there will be gardens beneath which rivers flow. Whenever they will be given fruits to eat, they will say, "This is similar to the one we used to eat before on earth," for the fruits will resemble the fruits on the earth for their easy identification and enjoyment. And for them there will be chaste virgin spouses, and they shall live therein forever. Does not mind using the similitude of a gnat or an even more insignificant creature to teach a lesson. Those who believe know that it is the truth from their Rabb, but the unbelievers say, "What does Allah mean by such a similitude?" By such a similitude, Allah confounds many and enlightens many. He confounds none except the transgressors. Those who break Allah's covenant after accepting it, and who cut aside what Allah has ordered to be united and cause mischief on earth, it is they who are the losers. How can you deny Allah? Did He not give you life when you were lifeless? And will He not cause you to die again? Bring you to life, and will you not ultimately return to Him? It is He who has created for you all. There is in the earth, and directed Himself towards the sky, and fashioned it into 7 heavens. He has perfect knowledge of everything. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے. سب سے بڑا لیسن تو یہ ملتا ہے کہ جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں کریٹ کیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کریٹ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کس کو سب سے زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے؟ ہو از دا موسٹ بینیفیشل؟ اللہ تعالیٰ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو سب احکامات اور سارے رولز اور ریگولیشنز ہمیں قرآن پاک میں بتائے جاتے ہیں، ان کے تمام فوائد انسان کے لیے خود ہیں. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، یا ہم نماز پڑھتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہیں، ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اصول جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں، تو دیز آر آل فار دا بینیفٹ آف آور اون سیلز. اس میں فائدہ کس کا ہے؟ صرف اور صرف ہمارا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. ہر انسیڈنٹس کو اگر آپ دیکھ لیں، فار انسٹنس اگر کوئی پریشانی ہے آپ کو، یا آپ کو خوشی ہے، ہر چیز کے ہونے کا پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. تو پھر ہماری کریشن کا بھی ایک ریزن ہے نا. تو سب سے پہلے کیونکہ ہم تو دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ دا موسٹ پرائورٹائز تھنگ کیا ہے آپ کی لائف میں.
جب وہ سیٹل ہو جاتی ہے انسان کی لائف میں تو باقی ساری چیزیں آپ کی سیٹل ہو جاتی ہیں۔ پھر ان آیات سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ پر ڈاؤٹ نہ کریں۔ زندگی میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، بہت سی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، کچھ سچویشنز میں آپ ایسے پھنس جاتے ہیں کہ یو فیل لائک دیٹ دیر از نو وے آؤٹ، لیکن ہیو کانفیڈینس ان یور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیٹ ہی از دا بیسٹ پلانر. He is planning each and everything. So whatever he is planning, it's for our own benefit. حالانکہ اس ٹائم میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم تکلیف میں ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، اینڈ ڈیفینیٹلی ہماری سمجھ اور عقل محدود ہے، اور ہم اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر پلان کو یا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ پر وداؤٹ ڈاؤٹ ایک ٹرسٹ رکھنا وہ بہت ضروری ہے، شیک نہ ہونا وہ بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو فرم رکھنا، اپنے آپ کو قائم دائم رکھنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، وہ بہت ضروری ہے. پھر ایکسپلین کیا گیا، میں بہت ہی مختصر ایکسپلین کر رہی ہوں، جتنا میں چاہتی ہوں کہ جتنا میں پراپرلی ایکسپلین کر سکوں. کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان آیات سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ دیٹ اللہ نوز ایوری تھنگ، اللہ تعالیٰ کو سب معاملات کے بارے میں پتہ ہے. سو ٹرائی ٹو بی گریٹفل ٹو ہیم، اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ ہر سچویشن میں شکر ادا کریں، اور اچھے تعلقات استوار کرنے کے بارے میں بھی ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ فیملی ٹائز کو اسٹرانگ کرنا، اور پلس جو مسلمز ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو مسلمز نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی. تو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ایک اچھا مسلمان اس کا بیہیویئر یا اس کا کریکٹر کیسے ہونا چاہیے تاکہ اس کی اگزامپل دوسرے لوگوں کے سامنے ہو کہ یہ ایک مسلمان ہے اور اس کی یہ قدریں ہیں اور یہ ان کی ویلیوز ہیں. سو اپنے میں ہمیں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے. وی آر ناٹ پرفیکٹ ایٹ آل، ہم بالکل پرفیکٹ نہیں ہیں. سو اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر کبھی ڈاؤٹ نہ کریں، بیکاز ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہی ہیز کریٹڈ اس، ہی ہیز گیون اس دس قرآن ایز اے گفٹ، جو کہ گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے، جس کی ایک لائن پڑھنے کے فوراً بعد ہی سمجھ آتی ہے، اور ہمیں جب ہم اس بک کو کھولتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی لیسن ملتا ہے. اینڈ جب آپ اس کو ڈیلی پڑھتے ہیں تو آپ کو ڈیلی کوئی نہ کوئی آپ کی جو بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے، ضروری نہیں کوئی مسئلہ ہی ہو، لیکن کوئی ایسی سچویشن ہے، کوئی ایسی بات ہے جو سولو نہیں ہو رہی آپ سے، اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ لائن ملتی ہے. اور لاسٹلی کہ پیار محبت اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بھیجا ہے تو پیار محبت بانٹنے کی کوشش کریں، اچھے ٹائز بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ فسادات، لڑائیاں اور یہ چیزیں تو اس کو سیکنڈ لگتا ہے کریٹ کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مقاصد کے لیے تو نہیں پیدا کیا. تو اپنی جو ایمز ہیں ان پر غور و فکر کریں کہ کس طرح پیار محبت سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے، اور اداسی اور مایوسی اور غم کی بجائے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ والی چیزیں حاوی ہونے لگیں تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتیں بھی دی ہیں. یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی سچویشن میں جب آپ ہوں اور سوچنا ایسے، لیکن ہمیں یہ کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو فورس کر کے یہ چیزیں اپنے آپ کو، جب ہم آؤٹ آف ٹریک ہونے لگتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنے اوپر فورس کر کے سمجھایا کریں تاکہ ہم بیک ٹو دا سیم ٹریک آئیں کہ نہیں الحمدللہ میرے پاس یہ بھی نعمت ہے، الحمدللہ میرے پاس یہ بھی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کریں اور استغفار کریں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.